मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलहुक्मु बिल अदल वल क़ाज़ि बिला फ़स्ल अल्लज़ी ला नाक़िसा लिहुक्मिही वला राद्दा लिक़ज़ाइही अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमि अंबियाइही व सय्यदि उमराइही अबिल क़ासिम मुहम्मद अल मबऊस फ़ी आख़िर ज़मान अला काफ़तिल इंसि वल जान अल मनऊत बिकुल्लि लिसान नासिख़ लि अहकामि जमीइ शराइ वल अदयान अल आमिरु बिल मारूफ़ वन नही अनिल मुनकर वस्सलातु वस्सलामु अला अइम्मतिल इस्ना अशर मिन ज़ुर्रियतिही खैरुल बशर ला सय्यमा इमामिल मुंतज़र अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम वहशुर नमाहुम। हमारा ये सिलसिला मौला अली और हमारी ज़िंदगी नहजुल बलागा की रोशनी में आपके सामने पेश खिदमत है। आज अपनी 11वीं मंजिल में 11वां एपिसोड आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं और आज का उन्वान है कि अल्लाह ही इंसाफ और बेहतरीन अदल करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, पिछले दुरुस्त में हम साबित कर चुके हैं कि इस्लाम ही वो दीन है जो हकीकी माना में दीन कहे जाने का मुस्तहिक है, और ये भी बताया कि बाकी दूसरे अदियान और दबिस्तानों की कोई अहमियत नहीं। इसी एतबार से ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है कि अगर हम में से कोई भी शख्स इस्लाम के अलावा किसी दूसरे तौर तरीक़े या किसी मफरूज़ा दीन को कबूल करे तो उसे खुदा के यहाँ तस्लीम नहीं किया जाएगा। खुदा के आखिरी पैगम्बर और आखिरी आसमानी किताब इस बात की शाहिद है कि अब अल्लाह का पसंदीदा महबूब तरीन दीन सिर्फ इस्लाम है, और ये पैगम्बर आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग व हिदायत के सर अंजाम पर खुद खुदा की किताब कुरान मजीद का ऐलान आम है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी सनद दी गई कि आज हमने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। और जब हम तालीमात इस्लामी पर गौर ख़ोस करते हैं तो पता चलता है कि दीन इस्लाम से बिलखुसूस दो किस्म के अहम तरीन अज्ज़ाए तरकीबी बुनियादी तौर पर वाबस्ता हैं। उनमें से एक का ताल्लुक़ अक़ीदे से है, जिसे हम इस्लाम के बुनियादी उसूल या उसूल दीन कहते हैं, और दूसरे का ताल्लुक़ इस्लाम के मुअय्यन शुदा आमाल हसना से है, जिसे हम फ़ुरूए दीन कहते हैं। ऐसा ही आगोश रिसालत में परवरिश पाने वाले और उलूम रिसालत से बराह रास्त बहरामंद होने वाले मर्द मुजाहिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हकीमाना और आलिमाना अंदाज में हमारे सामने पेश किया। मसलन तौहीद, जो उसूल दीन का पहला बुनियादी उसूल है, आपने भी इसे अहम मौजू करार देते हुए फरमाया कि क़ब्ल अज़ इस्लाम जिन मज़ाहिब ने दुनिया के सामने खुदा का तसव्वुर पेश किया है, उनमें से बेशतर तसव्वुरात इंसानी आदात व अतवार से अख़ज़ किए गए थे। मिसाल के तौर पर ईसाइयत और उससे पहले भी यहूदियत का खुदा शख्सी वजूद का हामिल है, जो हर एतबार से इंसानी सिफात के दर्जे कमाल पर फाइज है। हो सकता है कि ये खुदा किसी मजहबी शख्स के लिए तो काबिल कबूल हो, लेकिन फ़लसफ़ियाना नुक्ता नज़र से नाक़िस समझा जाता है, और मुमकिन है कि इन्हीं वजूहात की बिना पर मज़हब और फ़लसफ़ा इब्तिदाई से अलग अलग इदारे में तक़सीम हो गए। इसीलिए उनके दरमियान तसव्वुर खुदा का असासी फ़र्क था, जिसके बायस इन दोनों के दरमियान इश्तराक कायम होना मुमकिन नहीं था। हम देखते हैं कि इस्लाम ने जिस खुदा को पहचानवाया वो पूरी तरह से यहूदियत और ईसाइयत के शख्सी खुदा की तरह न हाथ रखता है, न पैर, न वो पत्थर का है, न लकड़ी का, और ना ही किसी और धात का। वो कोई जगह या मकान में नहीं रहता है, मकान भी नहीं रखता है, न वो पहला है न आखिरी, न सुकूत है न हरकत। इससे न तो कोई जगह खाली है और ना ही ऐसी कोई जगह है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि खुदा यहाँ है। न वो जिस्म रखता है
اور نہ ہی کسی جسم میں حلول کرتا ہے۔ اسے ہم نہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے خیال میں لا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اسے اپنے تصور و خیال میں لائیں گے تو دوسرے الفاظ میں اسے اپنے تصور و خیال میں بنائیں گے، اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم خود اس کے بنانے والے یا خالق ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنے فکر و خیال میں اسے خلق کیا۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو ہم خود اپنے خیال اور دام فکر میں لاتے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارے تصور و خیال کا محض خیالی یا تخیلی بت ہے۔ خدا کیسے ہوگا؟ جناب مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے توحید کے معنی کو کما حقہ سمجھا اور ہمارے لیے توحید سے متعلق حقائق و معارف کو آسان تر بنا دیا۔ توحید یعنی خدا کو ایک اکیلا جاننا، مطلب یہ ہے کہ اس کو وہم و گمان اور فکر و خیال میں نہ لاؤ، یعنی اسے جس قدر بھی اپنے فکر و خیال میں لاؤ گے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ خدا اس سے پاک و منزہ ہے، اعلیٰ و برتر ہے، اور بے شک خدا کی ذات قدوس کو ہم وہم و فکر و خیال سے منزہ سمجھنا ہی توحید سمجھتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز سے اول ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور آخر ہے کہ اس کے لیے کوئی حدود و انتہا نہیں، وہم و خیال اس کی صفت تک نہیں پہنچ سکتا اور عقل اس کی کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتی، نہ اس کے اجزاء ہیں کہ اس کا تجزیہ کیا جا سکے اور نہ قلب و چشم کہ اس کا احاطہ کیا جا سکے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو خلق کائنات سے اپنے وجود کا اور پیدا شدہ مخلوقات سے اپنے قدیم اور ازلی ہونے کا اور ان کی باہمی شباہت سے اپنے بے نظیر ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ ہم یہ کہنے کی جسارت کر سکتے ہیں کہ دین ہی وہ عملی نظام جسے مذہب شریعت کا نام دین ہی وہ عملی نظام ہے جسے مذہب شریعت کا نام دیتا ہے اور فلسفہ اخلاقی نظام کے نام سے روشناس کراتا ہے۔ مولائے کائنات کے نزدیک اخلاقی نظام کی اساس خدا کی معرفت ہے، گویا خدا کے تصور کے بغیر کسی بھی اخلاقی ضابطے کا وجود ممکن نہیں۔ اور اگر آپ غور کریں کہ عظیم المرتبت اور جلیل القدر شخصیتیں کہ جن کی کوششوں سے ملک و قوم، معاشرے یا فرد کی اساس اخلاقی نظام کی تشکیل کا کام عمل میں آیا، ان تمام نظاموں کو عالمگیریت اس لیے حاصل نہیں ہو سکی کیونکہ ان کی بنیاد ایک مخصوص جماعت تک محدود تھی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب کسی مخصوص جماعت یا کسی فرد کو نسب العین مان کر کوئی عمل کیا جاتا ہے تو یہ عمل یقیناً دوسری جماعت یا فرد کی نفی کرتا ہے۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ اخلاقیات کی بنیاد اس عالمگیر ذات پر ہونا چاہیے جو تمام افعال کے لیے مشترک کا کام کرتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نزدیک وہ عالمگیر ذات یا اساس صرف خدا کی ذات پاک ہے، اور پھر اصول دوم یعنی عدل کو افعال خدا کی اساس قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خدا عین عدل ہے اور اس کا ہر فعل عدل کے مطابق ہے۔ چنانچہ خطبہ اشباع میں آپ فرماتے ہیں کہ کہ اس کا ہر فعل عدل ہے، عدل کے مطابق ہے، اور خطبہ اشباع میں آپ اس طرح فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو فیض و عطا کے روکنے سے مالدار نہیں ہو جاتا اور جود و عطا سے کبھی عاجز و قاصر نہیں ہوتا، اس لیے
کہ اس کے سوا ہر دینے والے کے یہاں داد و دہش کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور ہاتھ روک لینے پر انہیں برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن خدا فائدہ بخش، نعمتوں، عطیوں کی فراوانیوں اور روزیوں کی تقسیم سے ممنون احسان بنانے والا ہے۔ ساری مخلوقات اس کا کنبہ ہے، اس لیے سب کے رزق کا ذمہ اس نے لے رکھا ہے، اس کی روزیاں مقرر کر رکھی ہیں، مگر کسی کے لیے زیادہ اور کسی کے لیے کم۔ اس کی تقسیم میں کسی کی تقسیم میں تنگی رکھی ہے اور کہیں فراخی، کیونکہ یہ بالکل اس کے عدل کے مطابق تھا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خدا سب کے رزق کا ضامن، روزی کا کفیل ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، ما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، یعنی زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ اور اللہ کے ضامن رزق ہونے کا واضح ترین مطلب یہ ہے کہ اس نے سب کے لیے زندگی و معیشت کے سر و سامان مہیا کر دیے ہیں۔ جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں، معدنوں اور زمین کی وسعتوں میں سب کا یکساں حصہ ہے اور ہر ایک کو ان سے فائدہ اٹھانے کا پورا حق ہے۔ اس کے انعامات نیز انواع و اقسام کی نعمتیں کسی بھی حالت میں کسی ایک سے مخصوص نہیں، اور نہ ہی اس کے رزق کا دار و مدار کسی کے لیے بند ہے۔ اس کا خود ارشاد ہے، فامشو فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، یعنی زمین کے اطراف و جوانب میں چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ۔ یہ بات نہ بھولیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے لیے کسی سے بھی کچھ طلب نہ کرنا اور جملہ مخلوق کو رزق اور ہر قسم کی نعمتیں عطا کرنا فعل عدل کا ایسا عالمگیر عطیہ ہے جس کا ہر منصف مزاج قائل ہے۔ ایک اور جگہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں میں سچا اور بندوں پر ظلم کرنے سے بالاتر ہے۔ وہ مخلوق کے بارے میں عدل سے چلتا ہے اور اپنے حکم میں انصاف برتتا ہے۔ اس کا عدل ہماگیر اور اس کا فضل سب کے شامل حال ہے۔ پھر عدل کی تعریف یوں فرماتے ہیں کہ عدل وہ صفت ہے جو تمام امور کو ان کے موقع اور محل پہ رکھتی ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فعل اپنے محل اور مقام پر نہ ہو ظلم کہلائے گا، اور اس اعتبار سے خدا ظالم نہیں، اس لیے کہ اس کا ہر فعل بے محل اور بے موقع نہیں۔ اس لیے ہمارا عدل و انصاف یہ ہے کہ ہم خدا پر الزام نہ لگائیں اور یہ اقرار کریں کہ خدا عادل ہے، اسی نے انصاف کیا ہے اور وہ حاکم ہے جس نے ہر فیصلہ صحیح کیا ہے۔ بے شک خدا کا ہر فیصلہ استوار، ہر علم پائیدار اور ہر بات ثابت و برقرار ہے۔ خطبہ نمبر 64 ہم وہیں سے یعنی خدا کی طرف سے آئے ہیں اور وہیں پر پلٹ کر بھی جائیں گے۔ بے شک اسلامی عقیدے کی روشنی میں تیسرا اصول تمام مسلمانوں کا قیامت پر ایمان رکھنا ہے۔ ہر مسلمان اسلامی عقائد کے اعتبار سے جن اندیکھی چیزوں کی گواہی دیتا ہے اور ان پر ایمان رکھتا ہے وہ ہیں اول خدا کی توحید، وحدانیت، پھر موت، پل صراط، جنت، جہنم، قیامت اور روز قیامت زندہ ہونا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی معاشرے کی اصلاح کا جو اہم ترین فریضہ انجام دیا تھا، موت سے آگاہ کرنے اور قیامت کا خوف دلاتے ہوئے عمل صالح کو بجا لانے کا درس تھا۔ اسی لیے آپ نے قیامت کو اصول دین کا آخری ستون قرار دیا، اور یہی وجہ ہے کہ تمام مسلمانوں کا
کامل عقیدہ یہ ہے کہ روز قیامت اللہ ہمارے اعمال کا حساب لے گا اور ہمارے عقائد و اعمال کے مطابق ہمیں سزا و جزا دے گا۔ اس نے اس لیے کہ اللہ انصاف کے معاملے میں بہترین عدل کرنے والا ہے۔ مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خطبہ نمبر 100 میں علامات و آثار قیامت اور اس کے فوائد پر بصیرت افروز روشنی ڈالتے ہیں، اس طرح کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ اللہ حساب کی چھان بین اور اعمال کی جزا کے لیے سب اگلے پچھلوں کو جمع کرے گا۔ وہ خضوع کی حالت میں اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، پسینہ منہ تک پہنچ کر ان کے منہ میں لگام ڈال دے گا، زمین ان لوگوں سمیت لرزتی اور تھرتھراتی ہوگی۔ اس وقت سب سے بڑا خوشحال وہ شخص ہوگا جسے اپنے دونوں قدم ٹکانے کی جگہ اور سانس لینے کی کھلی فضا مل جائے۔ پھر خطبہ نمبر 155 میں ارشاد فرماتے ہیں، قیامت میں لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنی آخری منزل بہشت یا دوزخ کی طرف رواں ہوں گے، اور ہر گھر میں اس کے اہل ایک بار جنت میں یا جہنم میں چلے جائیں گے، دوسرا گھر بدل نہیں سکتے اور اس گھر سے باہر نکل بھی نہیں سکتے۔ پھر اسی خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت تمام مردے جلائے یعنی زندہ کیے جائیں گے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ قدیم الایام سے آج تک اس موضوع پر بحث ہو رہی ہے کہ خداوند عالم مرنے والوں کو کیوں کر محشور کرے گا؟ اس لیے کہ بہت سے مرنے والے درندوں کا لقمہ بن کر ان کی غذائے جسمانی میں تبدیل ہو کر ان کے اجزائے جسمانی کا حصہ بن چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس بات پر ان حکما کی ہمیں رد کرنا مقصود ہے جو المعدوم لا یعاد یعنی اعادہ معدوم محال ہے کی بنا پر معاد جسمانی کے قائل نہیں ہے۔ واضح ہو کہ ان کی دلیل کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز فنا ہو کر معدوم ہو جاتی ہے وہ دوبارہ پلٹ کر واپس آ ہی نہیں سکتی، اور اسے کائنات کے فنا ہو جانے کے بعد دوبارہ پلٹ کر آنا ممکن نہیں ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اجزاء کا منتشر و پریشان ہو جانا ان کا نیست و نابود ہو جانا نہیں ہے کہ ان کے دوبارہ ترکیب پا کر یکجا ہو جانے سے اعادہ معدوم سے تعبیر کیا جائے، بلکہ متفرق و پراگندہ اجزاء کسی نہ کسی مشکل صورت میں موجود رہتے ہیں۔ البتہ اس مطلب میں یہ اعتراض کچھ کم وزن رکھتا ہے کہ جب ہر شخص کو بے عین ہی اپنے اجزاء کے ساتھ محشور ہونا ہے تو در صورت کے مخلوق دوسری مخلوق کو اپنا لقمہ بنا چکا ہے، اس طرح ایک کے اجزائے بدن دوسرے کے اجزائے بدن بن چکے ہیں، تو ان دونوں کو انہی اجزائے بدن کے ساتھ کیوں کر پلٹنا ممکن ہے، جبکہ ایسا ہونے سے کھا جانے والی مخلوق کے اجزاء کی کمی کا رونما ہونا ضروری ہے۔ ہمارے متکلم اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ ہر جسم میں کچھ اجزاء اصلی اور کچھ نقلی ہوتے ہیں، کچھ غیر اصلی ہوتے ہیں۔ اصلی اجزاء ابتدائی عمر سے آخری عمر تک قائم اور برقرار رہتے ہیں اور ان میں کسی قسم کا تغیر تبدل نہیں ہوتا، یعنی حشر و نشر کا تعلق بھی انہی اصل اجزاء سے ہے جن کا پلٹا لینے سے کھا جانے والی مخلوق کے اجزاء میں کمی پیدا نہیں ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ معاد پر ایمان رکھنے والے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے معبود، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیوں کر زندہ کرتا ہے۔ اس درخواست کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ خدا آپ کو اپنی دوستی کے مرتبے پر فائز کرے گا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کی خاطر مردہ جلائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روز دریا کے کنارے ایسا مردہ دیکھا آپ نے کہ جس کا نصف حصہ پانی میں اور نصف حصہ خشکی پر تھا۔ پانی کے اندر والے حصے کو پانی کے جانور اور خشکی والے حصے کو خشکی کے جانور کھا رہے تھے۔ بالآخر یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خدا سے ان کے باریک باریک ٹکڑے 10 حصوں میں تقسیم کر دیے اور پہاڑ پر لے جا کے رکھا۔ ان 4 پرندوں میں گیدڑ، بطخ، مور اور مرغ بتائے جاتے ہیں۔
ان کی چونچوں کو اپنے پاس رکھ لیا اور پھر چاروں کو آواز دی۔ حکم خدا سے ایک ایک ریزہ اپنی اپنی جگہ سے اڑ کر اپنی اپنی چوٹ سے جا ملا اور اصلی صورت میں آ گیا۔ بس میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ روز قیامت خدا مردوں کو زندہ کرے گا، اس پر تمام مسلمانوں اور اہل ایمان کا یقین کامل ہے اور بے شک ایسا ہی ہوگا۔ بس اس طرح مولا متقین امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں آثار قیامت، فوائد قیامت، عقیدہ قیامت پر فلسفیانہ انداز میں بصیرت افروز روشنی ڈالی ہے اور یہ بتایا ہے کہ نیکوکاروں اور گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہر نفس کے لیے فنا ضروری ہے اور بعد فنا ہر بشر کو قبر کی تاریکی اور عالم تنہائی کے کن کن تغیرات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو لوگوں نے تم کو قبرستان کے ایک گوشے میں اندر جکڑ کر اکیلا چھوڑ دیا، سانپوں اور بچھوؤں نے جلد کو چھلنی کر دیا اور پامالیوں نے لاش کو پارا پارا کر دیا۔ تر و تازہ جسم لاغر و پشمردہ ہو گئے، ہڈیاں گل سڑ گئیں اور روحیں گناہوں کے بار گناہ کے نیچے دبی پڑی ہیں اور غیب کی خبروں پر یقین کر چکی ہیں۔ اسی خطبے میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا ہنگام آ جائے گا تو اللہ سب کو قبروں کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں اور درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت گاہوں سے نکالے گا۔ گروہ در گروہ، سامت و ساکت، ایستادہ و سب بستہ امر الہی کی طرف بڑھتے ہوئے اور اپنی جائے بازگشت کی جانب دوڑتے ہوئے، نگاہ قدرت ان پر حاوی اور پکارنے والے کی آواز ان سب کے کانوں میں آتی ہوئی ہوگی۔ دل مایوسانہ خاموشیوں کے سائے میں بیٹھ چکے ہوں گے، آوازیں دب کر خاموش ہو جائیں گی، پسینہ منہ پر پھندا ڈال دے گا، وحشت بڑھ جائے گی اس وقت جب کہ انہیں آخری فیصلہ سنانے، اعمال کا معاوضہ دینے اور عذاب و عقوبت، اجر و ثواب کے لیے بلایا جائے گا۔ خطبہ نمبر 81۔ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا، وہ فوراً بخشا جائے گا؟ حساب تو دینا ہوگا، ایک ایک آہ کا، آنسوؤں کا، تڑپ کا، بے چینی کا، بے رحمی کا، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سخت ہے۔ افسوس کچھ نہیں، اکثر لوگ یہ بلائے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے وہ قیامت کا اعتقاد جو ہمارے اسلام میں ہمارے لیے جاری و ساری کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کل اصل دوم فروع دین کے اوپر اسلام کے میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ مختصر طور پر ایک ہی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آج کی بات یہیں پر روکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔